वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौसम फखर में खुशामदीद। बलूचिस्तान के इलाके सरा ढाका से 2 मुसाफिर बसों में से 9 पंजाबी मजदूरों को उतार कर शहीद करने वाले और 3 FC एहलकारों को यरगमाल बनाने वाले बलूचिस्तान के फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 7 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। और इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ऑपरेशन किया गया जिसमें इन 7 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल करते हुए 3 सिक्योरिटी एहलकारों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया, जबकि 3 दहशत गर्द फरार होने में कामयाब हुए और उनमें से 2 दहशत गर्दों को बाद अज़ां सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक दहशत गर्द जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई इंतहाई अहम मालूमात मिलने के बाद की गई और इस कार्रवाई में पहली मरतबा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और मालूमात मिलने के बाद फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खुफिया ठिकाने को घेरे में लिया, भरपूर ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के जो नताइज हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि पहली मरतबा है जिसमें ये जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की गई, जो कि इस अज़्म का जो है वो अदा करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरज़्म है। पहली मरतबा है जब पाकिस्तान ने इस तरह की कार्रवाई करने के लिए जिसे हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट इमेजिंग, ये जो थर्मल सेंसिंग है और उसके साथ हाई एल्टीट्यूड पर परवाज़ करने वाले ड्रोन्स को इस्तेमाल किया और उन ड्रोन्स के ज़रिए इस सारे एरिए को ना सिर्फ कवर किया गया बल्कि इस बात का यकीन होने के बाद कि जनाब फ़लाँ जगह के ऊपर फ़लाँ गार के अंदर दहशत गर्द मौजूद हैं और उस कार्रवाई के लिए फिर एक रैपिड रिस्पांस फोर्स को तैयार किया गया। कोबरा हेडक्वार्टर वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको तैनात किया गया और फिर ये कार्रवाई की गई। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस कार्रवाई के नताइज क्या होंगे। क्या दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस अगली कार्रवाइयों में इसी तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा और इस टेक्नोलॉजी के लिए पाकिस्तान को कहाँ कहाँ से ताउन मिल रहा है। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और ये देखते हैं कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर ये जो एक अलमनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है इसके बुनियादी किरदार क्या हैं। माजी में अगर मैं आपको लेके जाऊं पीछे ज़रा, तो उस वक़्त बलूचिस्तान के सरदारों की तरफ से गवर्नमेंट को जैसे ही ये जो है ना 10-20 साल पहले ये वाला जो ज़रा फितना सर उठा रहा था, उस मौके पर रियासत ने जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो आखिरी फ़ौजी कार्रवाई की थी, मिलिट्री ऑपरेशन किया था, उसके बाद वहाँ के जो सिक्योरिटी सिस्टम था उसको तब्दील कर दिया गया था। सरदारों की तरफ से, जो बलोच सरदार हैं उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बात बावर कराई गई थी कि जनाब हमारे कबीले हैं और हमारे अपनी एक कबायली रवायात हैं और उन कबायली रवायात के तहत जो गैर बलोच हैं उनको वेलकम नहीं किया जाता। लिहाजा बेहतर ये है कि हमारे कबाइल की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हमें ही दे दी जाए और हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि हमारे कबीले में कौन नेक है कौन बद है, हम खुद ही उसका जो है ना उसकी निशानदेही करेंगे और हम अपनी फोर्स के ज़रिए उसको गिरफ्तार करके रियासत के हवाले कर देंगे। बाकी फिर रियासत जाने और वो शरपसंद जाने। बलूचिस्तान के मरूजी हालात को देखते हुए रियासत पाकिस्तान ने इस बात पर आमादगी जाहिर की और उसके बाद लेवीज़ की तैनाती की गई। अच्छा, ये जो लेवीज़ हैं 83,000 लेवीज़ है जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में तैनात हैं और ये 83,000 में से 83,000 को बलोच सरदारों ने अपॉइंट किया था। यानी उन्होंने लिस्ट भेजी कि जनाब हमारे कबीले के अंदर इतने लोग हैं, इनको हम जो है वो लेवीज़ के अंदर तैनात करते हैं, इनकी मंजूरी दी जाए और उनकी मंजूरी करते हुए उनको असला दिया गया, उनको तनख्वाहें दी गई और उनको एक ट्रेनिंग दी गई 6 महीने की, जिसके बाद उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल जैसे जैसे अब ख़राब होती गई तो ये बात सामने आती गई कि ये जो कैटेगरी बी का सिक्योरिटी निज़ाम है ये फ्लॉज से, खामियों से भरा हुआ है, क्योंकि बलोच सरदारों ने अपने ही जो उनके
کرندے ہیں ان کو انہوں نے لیویز میں تعینات کرا دیا۔ اب مجموعی طور پر 83,000 لیویز ہیں اور ان میں سے 83,000 کے 83,000 جو ہیں وہ اپنے اپنے بلوچ سردار کے غلام ہیں، وہ اپنے بلوچ سردار کو ہی مانتے ہیں، وہ ریاست کے ساتھ ان کا کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ ستم یہ ہے کہ ان لیویز اہلکاروں کی تنخواہیں بھی براہ راست سرداروں کو ملتی ہیں، اور سردار آگے تنخواہ دے، گالی دے، ٹھڈا مارے، چھتر مارے، یہ آگے سردار کا کام ہے۔ اب یہ جو لیوی سٹرکچر ہے اس میں سے 40% ایسے ہیں جو میں اگر یہ کہوں آپ سے کہ وہ ڈیوٹی پر نظر آتے ہیں تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ 40% ڈیوٹی پر ہونے کے باوجود اس طرح کی کسی بھی کارروائی کے دوران بھاگنے والوں میں سے بھی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ باقی 60% جو لیویز اہلکار ہیں وہ کہاں پر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ریاست کو کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ گھوسٹ امپلائیز ہیں کہ اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ البتہ سرکار کے خزانے سے ان 83,000 لیویز کی جو تنخواہ ہے وہ منتھلی بیسس پر ان سرداروں کو ٹرانسفر کی جاتی ہے، اور پھر یہ جو سردار ہیں یہ اس کے بعد اگلی کارروائی کرتے ہیں کہ تنخواہ دینی ہے یا نہیں دینی۔ اب یہ جو سٹرکچر ہے انفیکٹ یہ شرپسندوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، یا یہ جو شرپسندی اس وقت بلوچستان میں ہو رہی ہے اس کو روکنے میں قطعی طور پر ناکام ثابت ہوا ہے، کیونکہ دہشت گرد نیٹ ورکس جو ہے وہ انہی قبائل میں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے آپس میں یقینی طور پر کنیکشنز بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ دہشت گردوں کے لیے آنکھ اور کان کا کام بھی کرتے ہیں، کسی بھی کارروائی کی صورت میں ان کو انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو شیلٹرز بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک نیٹ ورک ہے جس کی بنیاد کے اوپر ریاست ابھی تک بلوچستان میں امن و امان قائم کرنے میں قطعی طور پر ناکام نظر آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی سرداری نظام ہے بلوچستان کا، جو ایک جانب نہ تو امن وہاں پر قائم ہونے دیتا ہے اور نہ ہی جو سرکار کی طرف سے وہاں پر ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچنے دیتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ اپنی سرداری کا جو دبدبہ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بلوچوں کے اندر ریاست مخالف جذبات کو بھی بھڑکاتے ہیں، اور ریاست کو ان لوگوں کے خلاف کارروائی پر بھی اکساتے ہیں کہ جناب ہم تو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہمیں کام نہیں کرنا دیتے۔ تو یہ ایک ایسا وشیہ سائیکل ہے جس کے اندر اس وقت پورے کا پورا بلوچستان اور خاص طور پر بلوچستان کے جو عوام ہیں وہ اس چکی کے اندر پس رہے ہیں بہت برے طریقے سے۔ اب جس طریقے سے یہ والی دہشت گردی کی کارروائی ہے، اگر وہاں پر یہ جو لیویز کا سٹرکچر ہے یہ پراپرلی انسٹال ہوتا، پراپرلی کام کر رہا ہوتا، تو یہ جو تمام لوگ جن کے بارے میں BYC کہتی ہے کہ جناب یہ لاپتہ ہیں، سب کو اس بات کا علم ہوتا کہ جناب کس گھر سے کون سا بندہ کہاں پر گیا ہوا ہے، کون کہاں پر ہے، کون پنجاب میں ہے، کون سندھ میں ہے، کون خیبر پختونخوا میں ہے، سب کے بارے میں ایک انفارمیشن اور ریئل ڈیٹا جو ریاست پاکستان ہے اس کے پاس ہوتا۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ یقینی طور پر سنگین ہو گئی ہے، اس حد تک سنگین ہو گئی ہے کہ اب اس کے اوپر کارروائی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اب بلوچستان کے اندر یہ جو کیٹیگری B کا حفاظتی نظام ہے اس کو ریپلیس ہونا چاہیے کیٹیگری A کے ساتھ۔ میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی اور اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوچستان میں بدامنی کے خاتمے کے لیے یہ جو فتنہ الہندوستان ہے اس کے خلاف نہ صرف کارروائی کو تیز کیا جائے گا بلکہ چائنا اور امریکہ دونوں کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے ریئل ٹائم ڈیٹا یا ریئل ٹائم انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ریاست پاکستان کے ساتھ کریں گے۔ میں نے آپ کو کل ایک ویڈیو میں اس حوالے سے بھی آگاہ کیا تھا کہ چائنا نے کہا ہے پاکستان کو کہ آپ نے کسی حوالے سے پرواہ نہیں کرنی، یہ جو سی پیک والا کام ہے اس کے اندر جس طرح کی بھی رکاوٹیں آئیں گی ہم اس کو مل جل کر دور کریں گے، اور ہم نے سی پیک کو آپریشنل کرنا ہے، جس کے بعد یہ جو سی پیک کے اندر یہ جو گوادر پورٹ ہے اس کو مکمل طور پر فعال کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے واضح احکامات سامنے آئے۔ یہ جو کل کی کارروائی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سیٹلائٹ امیجنگ کے ذریعے اور سیٹلائٹ مانیٹرنگ کے ذریعے اس پورے ایریے کا جو کہ ایک پہاڑی ایریا ہے اس کا نہ صرف جائزہ لیا گیا بلکہ وہاں پر چپے چپے کی جو سیٹلائٹ امیجنگ ہے اس کو دیکھا گیا۔ انہی تحقیقات کے دوران ایک غار آئیڈینٹیفائی کی گئی اور اس غار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وادی شنکئی چرائی،
اس کے مغربی دہانے کے اوپر مغربی جو ہے حصہ وہاں پر یہ غار آئیڈینٹیفائی کی گئی اور یہ ایک خیمے کی طرح غار تھی جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس غار کو اس سیٹلائٹ امیجنگ میں نظر آنے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہائی الٹیٹیوڈ پر اڑنے والے ڈرونز کی مدد لی گئی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے اندر اب یہ جو ڈرون سینٹرز ہیں یہ مختلف ایریاز کے اندر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان ڈرونز کو بلوچستان کے اندر اہم ترین جو جہاں پر سیکیورٹی فورسز کے جو ٹھکانے ہیں وہاں پر یہ ڈرون سینٹرز جو ہیں وہ وہاں پر قائم کیے جائیں گے، تاکہ کسی ایسی صورتحال پر یہ ہائی الٹیٹیوڈ پر اڑنے والے جو ڈرونز ہیں یہ نائٹ ویژنز کے ساتھ لیس ہیں، اور یہ ہر 24 گھنٹے جو اس ایریے کی نگرانی کریں گے اور ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کریں گے۔ یہ کارروائی کے دوران ہائی الٹیٹیوڈ پر اڑنے والے ڈرونز کو جو ہے وہ ان کی مدد لی گئی۔ ان ڈرونز کی مدد سے یہ جو میں نے ایریا آپ کو بتایا ہے وادی شنکئی چرائی، وہاں پر مشکوک نقل و حرکت کو نوٹ کیا گیا، اور اس مشکوک نقل و حرکت کو نوٹ کرنے کے بعد تھرمل امیجنگ کی گئی۔ تھرمل امیجنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے جسم سے ایک حرارت نکلتی ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے، وہ ایک حرارت نکلتی ہے۔ اس حرارت کے مطابق یہ جو ڈرونز ہیں یہ اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جناب اس پہاڑ کے اندر زندگی کی علامات پائی جاتی ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ جناب وہاں پر جو چیز پائی جا رہی ہے وہ انسان ہے یا کوئی جانور ہے۔ اس کے بعد اگلی کارروائی کی جاتی ہے۔ اس تھرمل امیجنگ کے ذریعے اسی پہاڑ کے اسی غار کے اندر اندازہ لگایا گیا کہ یہاں پر کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے دہشت گردوں کا، جس کے بعد اس پہاڑی کے قریب جو ہے وہ کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز کو تعینات کیا گیا، اور ایک ریپڈ رسپانس فورس کو آپریشن کے لیے اس ایریے میں بھجوایا گیا، جنہوں نے اس غار کے قریب جا کر اس کا گھیراؤ بھی کیا، اور گھیراؤ کرنے کے بعد آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں 7 دہشت گردوں کو موقع پر ہی جہنم واصل کیا گیا۔ 3 دہشت گرد وہاں سے فرار ہوئے، اور ان 3 دہشت گردوں میں سے 2 کو بعد ازاں زندہ گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک جو ہے وہ اندھیرے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 3 FCC اہلکار جن کو انہی بسوں میں سے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا ان کو اتارا گیا تھا، آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، اور 3 سیکیورٹی اہلکاروں کو شناخت کرنے کے بعد باقی مسافروں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد 9 پنجابی مزدوروں کو الگ کر لیا گیا، اور اس کے بعد ان کو ایک قریبی خشک نالے میں لے جا کر ان کو جناب گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو مستقبل میں کسی بھی بارگیننگ یا بلیک میلنگ کے لیے ان کو یہ جو فتنہ الہندوستان BLF ہے اس نے اس کو اپنے پاس جناب بطور یرغمال رکھا، اور اس کے لیے انہوں نے فیوچر کے اندر کچھ یقینی طور پر کچھ لین دین کرنا ہوگا، تو وہ البتہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے اب ریاست نے کارروائی کا آغاز کیا ہے، کارروائی اب اس فتنہ الہندوستان کے خلاف انہی پیرامیٹرز کے اوپر جاری رہے گی۔ ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ مشکوک نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جائے گا، اور اس کے بعد مشکوک حرکتوں کے یا مشکوک غاروں کا اس کی تھرمل امیجنگ کی جائے گی، اور تھرمل امیجنگ کرنے کے بعد وہاں پر کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے اس حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ لیویز کا بتدریج خاتمہ کیا جائے گا، اور وہاں پر کیٹیگری A کی جو سیکیورٹی ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ تعینات کی جائے گی، تاکہ مستقبل کے اندر جو بد امنی ہے بلوچستان میں اس کے راستے کو روکا جا سکے، کیونکہ بلوچستان کے اندر امن ریاست پاکستان کے لیے نہ صرف سب سے زیادہ مقدم ہے، بلکہ بلوچستان کے اندر امن ہی پاکستان کی ترقی کا جو راستہ ہے اس کو متعین بھی کرے گا، اور پاکستان کی ترقی کے لیے راستے کو ہموار بھی کرے گا۔ لہٰذا اب موجودہ صورتحال میں ریاست بلوچستان کو نہ صرف کسی صورت نظر انداز کر سکتی ہے، اور نہ ہی بلوچستان کے اندر اس طرح کی شرپسندی کو برداشت کیا جائے گا۔ ریاست اب اس حوالے سے نہ صرف سرگرم ہے بلکہ ہر طرح کی کارروائی کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔